अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GNN प्लस और GNN के साथ मैं हूं मलिक आसिम डोगर। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने फ़न और अपने काम में यकता हैं। पामिस्ट्री में न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री लिखने वाले सादिक महमूद मलिक, उन्होंने जो पेशगोई की, जो कहा, दुरुस्त हर्फ बहर्फ सच साबित हुआ। आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने तो आज मेरा तकिया कलाम भी चुरा लिया। आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह अकबर। मलिक साहब, मेरे पास एक हैंड प्रिंट है जो आज से 3.5 साल पहले आपने अपनी बुक में छापा था और उस पर एक डेट दी हुई है 2023। उसके आगे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, और वो आज प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये क्या कहानी है? अच्छा जी, इस तरह से है। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि मैं अपने बयानिए के साथ चलता हूँ। 2018 का हमारा बयानिया ख़त्म हुआ, अब एक नए अगले बयानिए के साथ चल रहे हैं कि इस एक छोटे से अरसे में क्या होगा, और फिर उसके बाद अगला बयानिया शुरू करोगे। अच्छा सर, इस तरह से है कि जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं ना, वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और मेरे बहुत पुराने बीबे और जानने वाले दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। और इनके एक उस दौर में जब एक खाली खोली माहौल में रहते थे तो इनके हाथ की लकीरें भरपूर दिखाई देती थीं। मिसाल के तौर पर इनके हाथ पर जब इनके पूरे का पूरा वो थोड़ा सा हम स्क्रीन पर उनका हैंड प्रिंट चला रहे हैं, और ये हैंड प्रिंट 3.5 साल पहले अपलोड कर दिया गया था। सारे के सारे उभार मजबूत, लेकिन पंज योग नहीं। फिर उसके बाद ताकतवर तरीन अंगूठा। इसके बाद बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन बनता है जो मरकरी और फिर उसके बाद जुपिटर, और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनने के बाद इंतहाई गैर मामूली फ़ैसलों में ख़ुद मुख्तार तो बंदा होता नहीं होता, लेकिन उसमें जुर्रत भी होती है या नहीं। अनवार काकड़ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। घी अगर सीधी उंगलियों से न निकले तो उसके लिए बाकायदा एक मौका महल बनाने के बाद गेम जीतने का उन्हें ढंग आता है। यहाँ मैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ, चूँकि आज आपके प्लेटफॉर्म से ये पहली मर्तबा है कि हैंड प्रिंट को इस तरह से डिस्कस किया गया। इससे पहले इस पूरे मेरा मतलब सेक्टर में इस तरह से नहीं हुआ। ये डिस्कस नहीं हुआ पहले। ये डिस्कस पहले नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम आप डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ उनके हाथ पर मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँ और फ़न-ए-दशनासी के स्टूडेंट को भी बताता चलूँ कि उनके हाथ पर राजा योग नहीं है। उनके हाथ पर जब नज़र दौड़ाते हैं तो मौट ऑफ मून पर आते हैं, तो मौट ऑफ मून प्रोमिनेंट, बिला शक व शुबा ख्यालात की आज़ादी, लेकिन मुक़द्दर की लकीर उनके हाथ पर ज़िंदगी की लकीर से निकलती है। काकड़ साहब बिला शक व शुबा बाकायदगी से सेल्फ मेड आदमी हैं और उन्होंने ज़िंदगी में कभी अभी तक तो धाड़ मार की नहीं। काकड़ साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, मीडिया पे बहुत सारी बातें उनके बारे में बताई जा रही हैं, लेकिन हमने आपसे वो जानना है जो लोग नहीं जानते। इस तरह से है जो मैं बता रहा हूँ, काकड़ साहब के बारे में कोई नहीं जानता कि उनके जब मैंने फ़र्स्ट टाइम हाथ देखे तो उन्हें बताया गया कि आपके हाथों की साख्त का निज़ाम जो है वो इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड के ज़िम्मे में आता है। इसका मतलब है कि जब सबसे पहले काकड़ साहब की तैनाती हुई तो वो बहैसियत एडवाइज़र टू CM, फिर उसके बाद वो सेनेट में आए, अब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट हुए। लिहाजा उनके हाथ पर वो अलामात जिन्हें अवामी किस्म की अलामात कहते हैं वो नहीं पाई जाती। और यहाँ एक बड़ी आपको मैं मज़े की बात सुनाता चलूँ कि पिछले हफ्ते मेरी काकड़ साहब से इस्लामाबाद में ज़बरदस्त हेलो हाय हुई, क्योंकि सरवर बुगटी अपना जितना भी वो सैनिटर्स का तबका है, हाँ जी, वो मेरा सारा दोस्तों का है। ठीक। तो
وہاں تھوڑا سا اوائڈ کیا گیا کہ نام جو ہے یہ کسی حد تک جہاں ہے جہاں رہنے دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا نام دے دیا جاتا ہے پھر وہ 2 آنے کا ٹکے پہ رکھ کر بھیج دیتے ہیں. تو ان کے ہاتھ پر جب آپ اس کتاب کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو ایگزیکٹ عمر کے اس حصے میں پرائم منسٹر بننے کی علامات پائی جاتی ہیں. پچھلے ہفتے یہ پیش گوئی کی کہ وزیر اعظم بلوچستان سے ہوگا. یس. اور نام فلوٹ کر رہا تھا سنجرانی صاحب کا. فلوٹ کر رہا تھا. یس. یہ تو ڈارک ہارس نکلے. شہرت و عوامی مقبولیت کی لکیر ان کے ایج آف 52 تک ہاتھ پر موجود نہیں تھی تو کسی نے نام بھی نہیں سنا. یوں کر کے آئے اور یوں کر کے چھا گئے. اور یہ آپ کے سامنے دوبارہ ہینڈ پرنٹ چل رہا ہے. تیسری انگلی کے نیچے دیکھیے گا کتنی ڈارک شمسی لکیر پائی جاتی ہے جو کسی بھی شخص کے انتہائی نامور ہونے کا پتہ دیتی ہے. واللہ عالم بالصواب. یہ کیڈ کالج کوئٹہ میں بھی پڑھاتے رہے, NDU میں بھی پڑھاتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز. قابل آدمی ہیں, اپنا راستہ بنانا جانتے ہیں. جب میری فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو میں نہیں جانتا تھا کون ہے. انہیں بتایا گیا کہ اس طرح سے آپ کی اصولی طور پر کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. کاکڑ صاحب کو بتایا گیا کہ عمر کے کس کس حصے میں چونکہ مقدر کی لکیر ڈائریکٹ نہیں چلتی, یوں کر کے اپنے راستے بدلتی ہے, تو 1 سے زیادہ اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دیں. اب جس ادارے میں آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اب یہاں رخ جو ہے آگے چل کر عوامی مقبولیت کا 52 کے بعد آ رہا ہے. تو 52 آتے ہی جیسے ہی آیا ہے تو وہ عوامی مقبولیت کے دور میں داخل ہو گئے, جبکہ ملک کے اہم عہدوں پر باقاعدگی سے فائز رہے. اب جب ہم کرتے ہیں ایج آف 52 کی بات, تو 52 سے پہلے جب سینٹ کی بات کرتے ہیں تو سینٹ کی بات کا مطلب ہے کہ وہاں 72 کروڑ روپیہ لوگ لگا کے تو پھر اس کے بعد سینیٹر بنتے ہیں. اور اپنے کاکڑ صاحب کا ہاتھ دیکھیے گا, 62 لاکھ روپیہ نہیں تھا تو وہ پھر بھی زبردست قسم کی عزت وقار اور محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کی بنیاد پر. اچھا, یہاں یہ بات یاد رہیے کہ میں کوئی ان کی خوشامد نہیں کر رہا. کاکڑ صاحب ہیں اس طرح سے کہ ہر طرح کی محنت کرنے کے بعد جس کام کے لیے کوشش کرتے ہیں اس میں کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر جو شہرت و مقبولیت کی لکیر ہے, جب ہارٹ لائن کے نیچے دیکھتے ہیں تو وہ ایک اینگل بناتی ہے جو پہلے بھی اسٹوڈنٹ کو سمجھایا گیا. وہ باقاعدگی سے کسی بھی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے. وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں. واللہ علم بالصواب. ملک صاحب, آپ نے کہا آج کل وہ جس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں, جس ٹریک پہ وہ چلتے ہوئے وزیر اعظم بنے ہیں, ان کا ہاتھ کیا کہتا ہے؟ اسی ٹریک پر چلتے رہیں گے؟ اور ایک سوال اس میں ایڈ کر لیں, آپ نے جہاں 2023 میں ان کی وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی کی تھی, اس کے نیچے 2024 بھی لکھا ہوا ہے, 2025 بھی لکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, اس کا مطلب سمپل سا میں سمجھاتا چلوں کہ جب 2024 اور 25 کی بات کرتے ہیں تو یہاں مجھے پھر سے دوبارہ دیکھنا پڑے گا. یہ ایگزیکٹ 2023 میں ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر یوں آ کے, میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں, ذرا دیکھیے گا. مقدر کی لکیر یوں آنے کے بعد یوں کر کے ٹرن کر جاتی ہے اور اس کی ڈائریکشن بن جاتی ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف. جب یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف بنتی ہے تو اس کو سال کے ان بٹوین کا لفظ سفر استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کو ہم ایک نقطہ ہو تو 9 ماہ کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد بڑی دلچسپ بات جو ہے نا اس ہاتھ پر, وہ یہ ہے کہ جب ختم ہوتی ہے تو 2 شاخے پر ختم ہوتی ہے. اب جو 2 شاخہ ہے نا, وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر جو طے شدہ اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق رہنا نہیں ہوتا, بلکہ ہٹ کے کچھ امینڈمنٹس آ جاتی ہیں جس کی بنیاد پر لوگ یہاں سے وہاں اور وہاں سے ہیاں ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ماؤنٹ آف جوپیٹر کے اوپر چل کے زبردست مقدر کی لکیر اس بات کو ظاہر کرتی ہے
کہ وہ اپنے خاندان اور ملنے ملانے والوں کے لیے باعث رحمت ثابت ہوں گے، اور ان کے خاندان کے لوگ بھی اقتدار کا مزہ لیں گے۔ واللہ علم بالصواب۔ ان کا ہاتھ دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا عرصہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں؟ میں نے باقاعدگی سے سن 2024 کی بھی بات کر دی، 2025 کی بھی بات کر دی، 2023 کی بھی بات کر دی، اور ہم 2023 میں چل رہے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ریورس کر کے پھر دیکھیے گا، ایک ایک ماہ کا سفر نکل آئے گا کہ کیا کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ نے دیگر وزراء اعظم کے ہاتھ بھی دیکھے، اکثر آپ ایک وزیر اعظم جن کا ہاتھ آپ نے دیکھا ہوا ہے، موٹی لکیروں والا ہاتھ، آج کل جیل میں ہے۔ ان کے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھ میں کتنا فاصلہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، ان کو ان کے ہاتھ سے کمپیریٹیو آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے ہاتھ پر طویل دورانیے کی کوئی ایسی لکیر نہیں پائی جاتی جو باقاعدگی سے اس بات کو ظاہر کرتی ہو کہ جو شہرت کے ساتھ اقتدار یا اقتدار کے ساتھ شہرت پائی جاتی ہے۔ آپ جن کی بات کر رہے ہیں موٹی لکیروں والے عمران خان کی، میں ڈائریکٹ نام اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کا اور ان کے معاملات بالکل مختلف ہیں۔ ذرا تھوڑا سا ایک اور سوال بنا کر دیجئے جو میں چاہتا ہوں کہ مزے سے دیا جائے اور میرے اور آپ کے سننے والوں کو مزہ آئے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ملک صاحب، آپ کی پیش گوئیوں سے پاور کی ایک ٹرائیکا بنتی نظر آ رہی ہے۔ اب ایک تیسرے ہاتھ کا تذکرہ کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ تیسرا ہاتھ جن کا آپ نے ہاتھ دیکھا اور ان کو بتایا کہ آپ آرمی چیف بننے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری تو ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے۔ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ کا ہاتھ آرمی چیف والا ہے۔ پہلے تھوڑا سا وہ واقعہ بھی دوبارہ ریفریش کر دیں تاکہ ناظرین کو یاد آ جائے، اور یہ ساری ٹرائیکا کون کہاں پہ کھڑا ہے یہ بھی بتانا ہے آپ نے۔ اچھا، اس طرح سے ہے جی، میں مزدور، فقیر، درویش، مسکین آدمی ہوں، اور یہ بڑے لوگ مجھے اپنے بارے جاننے کے لیے طلب فرماتے ہیں تو میں حاضری دیتا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے کور کمانڈر گجرانوالہ کے پاس بھی لنچ کے لیے بلایا گیا تھا، تو مجھے اچھا لگتا ہے ان سے ملنا، اس لیے کہ یہ جو بڑی شخصیات ہیں ان کے ہاتھ پر جو علامات پائی جاتی ہیں وہ میں ڈھونڈ کے جب اپنی کتاب میں لگاتا ہوں تو میرے آنے والے دور کے جتنے بھی اس علم و فن سے متعلق بچے ہیں ان کو معمولی اور غیر معمولی ہاتھ میں فرق کا بڑی آسانی سے پتہ چلے گا۔ اب میں آتا ہوں اس طرف جو آپ فرما رہے ہیں۔ مجھے ایک اہم شخصیت نے کہا کہ کسی سے ملوانا ہے۔ باقاعدگی سے ملوانے کے بعد میں اسلام آباد تھا، رات کو پنڈی گئے۔ پنڈی جانے کے بعد 3-4 ہم لوگ تھے، ہینڈ پرنٹ لینے کا سلسلہ شروع ہوا تو ان صاحب کا بھی ہینڈ پرنٹ لیا گیا۔ تو ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد میں نے یہ پہلی بار آپ کو واقعہ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں جی۔ ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد میں نے یوں کر کے سارے ہینڈ پرنٹ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس کی جس طرح سے یہ یہاں پڑھ رہے ہیں جی، اسی طرح سے اس کے سارے ڈیٹے بنا کر ہاتھ کے نشان لگا کر کہا کہ سر بات یہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں آپ کی سروس کا سلسلہ شروع ہوا اور اب اصولی طور پر آپ کو 3 اسٹار جرنیل ہونا چاہیے، اور پھر آپ اس کے بعد چیف آف آرمی پاکستان بن رہے ہیں۔ چیف صاحب نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں واقعہ ہی آرمی سے ہوں اور آپ کی یہ ججمنٹ بالکل درست ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی دوسری بات سے بالکل میں ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ میں 3 اسٹار جرنیل تو ہوں لیکن 4 اسٹار اس لیے نہیں بن سکتا کہ میری ریٹائرمنٹ جو ہے وہ چیف سے پہلے ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ان کو عرض کیا کہ جو اس سے پہلے چیف بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ڈیٹ آف برتھ بھی میرے پاس ہے اور ان کے ہینڈ پرنٹ بھی میرے پاس ہیں، چونکہ آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر میں لکیروں کے ساتھ جاؤں گا، حالات کے ساتھ نہیں۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے گا
کہ آخر میں بھی ایک یہاں آپ کے چینل چونکہ نیشنل چینل ہے، میں آپ کے چینل پر یہ ساری کی ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ دو ٹکی کی چیز سیل نہیں کر دیتے۔ میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ ڈیل کے آخری مراحل میں تھے تو آخر میں ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، تو انہوں نے مجھے لنڈن سے فون کیا تھا کہ ہمیں 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی۔ ہمیں سے مراد وہ خود نہیں بلکہ ان کے افسر بکار خاص جو 3 سے ان میں سے ایک، تو انہیں کہا گیا تھا چونکہ میں ہمیشہ اپنی لکیروں کے ساتھ جاتا ہوں، میں لکیروں کے ساتھ جاؤں گا تو آپ کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی، ولا علم بالصواب۔ انوار کاکڑ صاحب جب اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں اس کے بعد اس سے پہلے اور اس کے بعد کی کہانی جب مورخ لکھے گا تو کمال کر دے گا، اس لیے کہ جو لفظ استعمال کیا کہ یہ اپنے وعدے وعید پورے کرتے ہیں، اور دوسری طرف بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم گھوڑے نہیں خریدتے، کہتے ہیں اپنی اوقات بتاؤ۔ یہ گیم بہت بڑی گیم ہے، اور اس گیم میں عام سیاسی مورے کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا سیاسی دنگل ہونے جا رہا ہے، جس میں 2 بہت ہی بڑے طاقتور لوگ، جنہیں ایک میاں نواز شریف اور دوسرا جناب محترم آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں، انہوں نے دوستی میں بھی ہونا ہے اور دوستی سے باہر رہ کر اپنے کام کو بھی نکلنا ہے۔ محبت ان کی دوسروں کے ساتھ اپنی ہوگی، اور منزل بھی ان کی اپنی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کس کو جوڑنا ہے، اس کے لیے بھی محبت کا کیا طریقے اختیار کریں گے۔ ایک نیا ڈیزائن اس سیاسی دنگل میں آنے والا ہے، آسواد جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ آرمی چیف 3 سال مکمل کر لیں گے اپنے، اور اس کے بعد آرمڈ فورسز سروسز کے بارے میں بالکل میں ڈسکس نہیں کرتا۔ پہلے جب میں نے ڈسکس کیا تو اس کے ڈسکس کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں جب ڈبل راجہ یوگ کی کہانی چلی تو اس کہانی میں ٹائم لمٹ کا ایک پرابلم چل رہا تھا، جس کی بنیاد پر ہر شخص اس پر بات کرتا تھا، تو میں نے بھی کی۔ اب میں چونکہ آرمڈ فورسز کے بارے میں بہت کم سے کم بات کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ محافظ ہماری سرحدوں پر ہماری ذہنی اور جسمانی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، واللہ علم بالصواب۔ بشرا بیوی کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ وہ وفا کریں گی، عمران خان کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ اب جتنا دباؤ ہے ان کے اوپر، ان کی ڈائری بھی لیک ہو گئی ہے۔ ڈائری ایک زمانہ تھا کہ جب نہید خان کے ہاتھ سے بھی پکڑی گئی تھی، ساتھ نہیں چھوٹا تھا۔ ڈائریاں پکڑی جائیں تو ساتھ نہیں چھوٹتے، ساتھ تب چھوٹتے ہیں جب مقدر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اگلے 5 سال کے کھلاڑی بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کھلاڑیوں کا تو کھل کر ذکر ہو رہا ہے۔ اگلے 5 سال کے کھلاڑی 2 ہی میدان میں ہیں، دونوں کھلاڑیوں کے درمیان بھرپور جنگ ہے، اور دونوں کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کے دوست بن کر ایک دوسرے کو دغا دینے کی کوشش کرنا ہے، لیکن شطرنج کی گیم میں جب 2 کھلاڑی کھیلتے ہیں تو وہ کھلاڑی ہوتے ہیں، دشمن نہیں۔ سیاست میں بھی 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، جب وہ جاتی ہیں تو اس کا مطلب وہ دشمن نہیں ہوتی، دوست ہوتی ہیں۔ اگلے 5 سال کے کھیل میں چیئرمین تحریک انصاف کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ وہ سیلیبریٹی ہیں، سیاست دان نہیں، اور سیلیبریٹی کو سیاست کرنا نہیں آتی۔ سیاست دان جب سیاست کرتا ہے تو سیلیبریٹی کو بڑی جلدی زچ کر لیتا ہے،
لیکن اب تھوڑی سی، کتنی سی، جب یہ آپ ہینڈ پرنٹ میرے پاس لے کے آئے ہیں اور میرے پاس بھی اپنے موبائل میں پڑے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد ان کو صرف اتنی ہی رعایت ملے گی جتنی اصولی طور پر اور قانونی طور پر دی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔